देखो अरबाब, इस क्वेश्चन के ना दो पोर्शन है। इस्लाम से क्या मुराद है और इस्लाम की अहम खसूसियात बयान करें। आमना बस जल्दी से नमाज पढ़ के वापस आओ 2 मिनट में। तो जब हम देखते हैं एक क्वेश्चन में दो बातें पूछी गई हैं, तो इसका मतलब है 10 नंबर की आपने इस्लाम की कुछ डेफिनेशंस, उसके हवाले से आयात अहादीस, और 10 नंबर की इस्लाम की अहम खसूसियात। राजा फहीम, उर्दू में अटेम्प्ट करते हुए आप अरबी भी अगर लिखना चाहें तो लाजमी लिखें, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अरबी नहीं लिख सकते तो फिर फहीम आप उसकी ट्रांसलेशन लाजमी कोट करो। वजीहा दोनों लैंग्वेजेस में ना बनाओ, आपको जिस लैंग्वेज में आसान लगती है ना आप पहले उसी लैंग्वेज में बनाओ ताकि मुझे जज करने में आसानी हो। आप तो बड़े चालाक लोग हैं, दोनों लैंग्वेजेस में बना दोगे। भाई चेक तो मैंने गरीब ने करनी है, असी कितने जाइए। अशरफ डॉक्टर हमीदुल्लाह की बुक है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, या फिर इनकी बुक उर्दू में भी है खुतबाते भावलपुर के नाम से, बहुत अच्छी बुक है। जी माहम, क्या चीज? जावेद आप अरबी लिखें, इसका एग्जामिनर के ऊपर साइकोलॉजिकल इंप्रेशन जाता है कि यार आपको लिखनी आती है, लेकिन अगर आप अरबी नहीं लिख सकते तो ये कोई लाजमी नहीं है, आप ट्रांसलेशन कोड कर दें। सर कराची में मगरिब की नमाज 6:40 पर होती है। ओके वानिया, तो फिर हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। ये कौन है? मोहम्मद मोजहान मरी। अंदाजा लाओ, ये खुद भी मरेगा, ये मुझे भी मरवाएगा। और मरी, तुम खुद तो बलूचिस्तान से हो लेकिन तुम हमें भी मरवाना चाहते हो। अंदाजा ला, नोआ दी क्लास च बैठ के जिते 4 बैच ने 104 पार्टिसिपेंट्स हैं, ये मेरे को फतवा मांग रहे हैं सर नोआ की बुक अच्छी है या नहीं। कैसे जालिम लोग हैं कशान तेरी क्लास में। ये चाहते ही नहीं है कि सदफ हमारी कुछ बचत हो। भाई बहुत अच्छी बुक है यार, क्यों ना ले भाई, ले लाजमी ले, लेकिन नोआ की बुक इंग्लिश में है। सर आयत फुल लिखें या थोड़ी सी? मैमूना आप थोड़ी सी भी लिख लें, कोई इशू नहीं है, अपना आयत का रेलिवेंट पोर्शन कोट कर लें। सर नोआ की उर्दू में बुक वसीम मैं लिख रहा हूं, इंशाल्लाह ताला जल्दी आ जाएगी। कशान अली, तुम सही कह रहे हो कि सर जी आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मसला ये है कि ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए। वो कहते हैं कि जो दिल को सताए आंसुओं से रुलाए, है ना। भाई कोई ब्रेक नहीं है, मैंने कहा था बस इतने में आंसर करता हूँ, आप जो है वो नमाज पढ़कर जल्दी से आ जाएं तो बस हम अपना पहला ये आज का क्वेश्चन स्टार्ट करें। सर मेरे सवाल का पूरा जवाब दे दें। जी अरबाब, तुम्हारे सवाल का क्या पूरा जवाब दिया जाए? हम ऐसा सवाल करते ही, हम ऐसा जवाब देते ही नहीं जो पूरा हो, है ना। ओके सना खालिद, हम स्टार्ट कर लेते हैं। सर ट्राई FM RJ आवाज अच्छी है। राजा फहीम यकीन मान कसमें मैनू कई लोगों ने कमेंट दिते हैं कि सर आपकी आवाज और पर्सनैलिटी मैच नहीं करता, तो इसीलिए मैंने बिल्कुल RJ DJ मीजे नहीं बनना है। मुझे पता है मेरी आवाज बहुत भारी है। चलें जी, अब हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ लेते हैं अकीदा क्या है, जिसे हम कहते हैं फेथ और बिलीफ। साथ साथ फिर हम पढ़ लेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ्स एंड बिलीव्स क्या है, अकीदे की क्या अहमियत है, और इसी के साथ साथ फिर हम पढ़ लेंगे इस्लाम में अकायद और उसके असरात क्या हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। एनी वन ऑफ यू, आप लोगों को मालूम है अकीदा हम किसे कहते हैं?
فیتس اردو میں اس کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ ہے عقیدہ. کیا آپ کو معلوم ہے عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ گرا لگانا, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ مان لینا, کمپلیٹ ٹرسٹ. شاباش آکاش, اور ویری گڈ سدرا, نظریہ, ویری گڈ نور. جب ہم اردو میں دیکھتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ عربی زبان کے لفظ عقد سے بنایا گیا ہے. عقیدہ عربی زبان کے لفظ عقد سے بنایا گیا ہے, اور عقد کا لفظی معنی ہوتا ہے گرہ لگانا, پکڑ لینا یا تھام لینا. آپ نے دیکھا ہوگا عقد کا لفظ جو ہے وہ نکاح کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. آکاش ہے نا, عقد کا لفظ نکاح کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. عقد کا لفظی مطلب ہے گرہ لگانا, پکڑ لینا یا تھام لینا. تو اگر عقد کا مطلب پکڑ لینا یا تھام لینا ہے تو عقیدے کا مطلب کیا ہے کہ مذہبی تعلیمات کو پکڑ لینا, مذہبی تعلیمات کو تھام لینا. اردو میں سمجھ آ گئی بات کی. اب ہم انگلش میں دیکھتے ہیں کہ فیتس کیا ہے. تو جب ہم انگلش میں بات کرتے ہیں کہ فیتھ کیا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فیتھ کا لفظی معنی ہے کمپلیٹ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس. کمپلیٹ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس, پختہ یقین کر لینا, پختہ اعتماد کر لینا. ایون کہ لوگوں کو یہ اس قدر کمپلیٹ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ سدرا وہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ مذہب کے معاملے میں سوال بھی نہیں کرتے, سوال کرنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے نا ایسے. بالکل. تو عاقب اس کے بعد ہم پھر مزید دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا خالد لفظی معنی ہے کمپلیٹ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس تو اس کا کنٹیکسچوئل میننگ کیا ہے, اس کا اصطلاح میں معنی کیا ہے. تو ہمیں اس کا کنٹیکسچوئل میننگ سمجھ آتا ہے کمپلیٹ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس ان ریلیجن, ان ریلیجیس ٹیچنگز از کالڈ فیتھ اور بلیف. کہ مذہبی تعلیمات پر پختہ یقین کر لینا, مذہبی تعلیمات پر اعتماد کر لینا. اچھا, جب ہم اسلام میں دیکھتے ہیں تو اسلام میں ہم عقیدے کا لفظ کبھی استعمال ہی نہیں کرتے. عاقب اسلام میں عقیدے لفظ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اسلام میں جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس کی جگہ پہ دیٹ ون از کالڈ ایمان. آپ نے بچپن میں بھی سدرا ایمان مفصل, ایمان مجمل پڑھے ہوں گے, ایسے ہے نا طیب, کہ ہم ہمیشہ لفظ استعمال کرتے ہیں ایمان, ایمان مفصل, ایمان مجمل, اور اس کے اندر ہم اپنے عقیدے ہی پڑھتے ہیں. تو ماریا اب ہم ایمان کی ڈیفینیشن سمجھ لیتے ہیں میمونہ کی یہ کیا ہے. تو ایمان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایمان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ون, ایمان سے مراد ہے کہ پہلے آپ اس چیز کو مان لیں, اس چیز کو تسلیم کر لیں. ٹو ایکسپٹ سم تھنگ, یا اسی کو ہم کہتے ہیں ٹو ایڈمٹ سم تھنگ, کہ پہلے کسی چیز کو مان لیا جائے, اس کو تسلیم کر لیا جائے. مان لینا یا تسلیم کر لینا. اس کے بعد روپ ذرا ہم مزید دیکھتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے اینڈ ٹو کمپلائی ود اٹ, اینڈ ٹو کمپلائی ود اٹ, کہ ایمان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. پہلے آپ اس چیز کو مانیں, اس چیز کو تسلیم کر لیں. اچھا, ماننے کی حد تک تو یہ آپ کا عقیدہ بھی کہلاتا ہے, لیکن ایمان کیا ہے کہ ماننے کے بعد آپ اس کے اوپر عمل بھی کریں. بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو کہ ایمان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, پہلے آپ اسے مانیں اور پھر آپ اسے تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کر لیں, پریکٹس بھی کر لیں. اگر آپ سے کوئی ون لائنر ڈیفرنس پوچھے سنا کہ
کیا فرق ہے عقیدے میں اور ایمان میں؟ تو عقیدے اور ایمان میں فرق صرف عمل کا ہے. عقیدے اور ایمان میں فرق عمل کا ہے. یہاں تک بات کی سمجھ آئی؟ اچھا، میں آپ کو ہولی پروفٹ کی بھی ایک ڈیفینیشن پڑھاتا ہوں. نبی کریم نے بھی ایمان کی ایک ڈیفینیشن دی ہے. نبی کریم ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کہتے ہیں ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. کاشان ہولی پروفٹ کیا کہتے ہیں؟ ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1، سب سے پہلے آپ زبان سے اقرار کر لیں. فرسٹ accept it by your words، کہ پہلے آپ زبان سے اقرار کر لیں. پھر جب زبان سے اقرار کر لیں تو اس کے بعد پھر دل سے بھی اس کو مانیں. دین accept it by your heart، کہ پھر دل سے بھی اس کو تسلیم کریں. اور پھر جب دل سے بھی مان لیں تو پروفٹ کہتے ہیں اینڈ ٹو پریکٹس اٹ، اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کریں. یہی ایمان کہلاتا ہے. نبی کریم کے مطابق ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: زبان سے اقرار، دل سے اقرار، اور پھر ان تعلیمات کے اوپر عمل بھی کرنا. آپ پڑھتے ہیں ایمان مفصل، اس میں ہم یہی پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ، ایسے ہی ہے نا. پھر آپ آگے اس میں پڑھتے ہیں باللسان بالقلب، کہ بھئی ہم زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور دل سے بھی اقرار کرتے ہیں. شاباش طیب. اس کے بعد پھر اب ہم دیکھتے ہیں وجیہہ کہ اس کی آخر اتنی اہمیت ہی کیوں ہے، امپورٹنس آف فیتھس. اچھا، بلکہ یہیں پر آپ کو ایک اور چیز بھی سکھاؤں مزے کی. آپ لوگوں کو ایمان کے درجے معلوم ہے میمونہ؟ لیولز آف ایمان، یا اسی کو ہم سٹیجز آف ایمان بھی کہتے ہیں. طیب، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ایمان کے درجے کتنے ہیں، یا مسلم صوفیزم کے اندر بھی ہم بات کرتے ہیں. تو انیزہ، آپ کو پتہ ہے ایمان کے درجے کون کون سے ہیں؟ شاباش آکاش، 3 ہیں. اور جی راجہ صاحب 3 ہیں، کون کون سے؟ جی رخسار، سچی بات کرنا اور ہاتھ سے کسی غلط کام کو روکنا، زبان سے روکنا، اور دل میں بھی برا سمجھنا. ویری گڈ اویس. اچھا، یہاں پر اب میں آپ کو ایک ڈیفینیشن دیتا ہوں قرآن سے. اب سنیں آپ سارے لوگ قرآن کی ڈیفینیشن. یہ تو آپ نے حدیث بتائی ہے نا، آپ پہلے قرآن کی ڈیفینیشن. آپ تمام لوگوں کو سورہ اثر زبانی یاد ہے؟ سورہ اثر زبانی یاد ہے نا ہیرا؟ سورہ اثر کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. طیبہ ایسے ہے نا کہ انسان نے ہر زمانے میں اپنا نقصان کیا ہے. اللہ تعالیٰ پھر بتاتے ہیں الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے. طیبہ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے. یہاں پر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بہتر وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، کہ اللہ کے احکامات کو مانتے بھی ہیں اور تھوڑا تھوڑا اس کو پریکٹس کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں. اچھا، پھر ان سے بہتر درجے پر کون سے لوگ ہیں انیزہ؟ ان سے بہتر درجے پر خالد وہ لوگ ہیں جو صالح اعمال بھی کرتے ہیں، ہے نا. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہتے ہیں کہ a Muslim must be a practicing Muslim، ایک مسلمان با عمل مسلمان ہونا چاہیے، صاحب کردار ہونا چاہیے. a Muslim must be a practicing Muslim. اچھا، اس کے بعد پھر مزید ہم دیکھتے ہیں تو تیسرے نمبر پر صالح اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پھر حسان، ان سے بہتر لوگ کون سے ہوتے ہیں؟
ان سے بھی بہتر لوگ وہ ہیں جو وتواصوا بالحق کے، جو حق بات کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو حق بات کے لیے سٹینڈ لے جاتے ہیں۔ ارباب، آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، کچھ نے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا، لیکن جب بھی بات آئی قربانی کی، بہت سارے صحابہ میں سے اکیلے امام حسین رہ گئے نا، جو حق بات کی خاطر کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں پر طیبہ جو آپ مجھے حدیث بتا رہے تھے نا آکاش، وہ آپ کوٹ کر دیں گے کہ یار ہولی پروفٹ کہتے ہیں کہ حق بات کی خاطر مومن تو وہ ہے جو برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا سمجھے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے نا کہ یار جب انسان حق بات کے لیے سٹینڈ لے لے تو پھر اسے بہت زیادہ قربانی بھی دینی پڑتی ہے، پھر اسے بہت زیادہ قربانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کشان۔ تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ روپ اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں کہ اس کو چاہیے وہ صبر بھی کرے۔ اور بڑی مشہور جو ہے وہ آیت ہے نا قرآن کی، ان اللہ مع صابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ صبر کرنے والے ایمان کے سب سے بہترین درجے پر ہوتے ہیں۔ تو آپ تمام لوگوں کو اب قرآنک ڈیفینیشن سمجھ آئی کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ پہلے نمبر پر ایمان لے آؤ، دوسرے نمبر پر صالح اعمال کرو، تیسرے نمبر پر حق بات کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور چوتھے نمبر پر صبر بھی کرو۔ روپ یہ تو چھوٹی سی سورت ہے، سورہ عصر، اس کی کیا ورس نمبر شیئر کرو؟ 4 تو اس کی آیات ہیں۔ شاباش۔ اس کے بعد پھر اب آپ آ جائیں، یہ تو سٹیجز آف ایمان تھے نا۔ آکاش، اس کے بعد پھر مزید ہم دیکھتے ہیں۔ ارباب آپ کیا کہہ رہے ہیں، انگلش میں سٹیجز بتا دوں؟ دیکھیں یار، انگلش کے اندر پھر آپ سورہ عصر میں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے نمبر پر وہ ہیں جنہوں نے اللہ پر بیلیو کر لیا۔ نمبر 1 بیلیو کرنا، نمبر 2 رائٹیس ڈیڈز، نیکی کے کام کر لینا، تیسرے نمبر پر حق بات کرنا، ایڈوائز دا ٹروتھ، اور چوتھے نمبر پر ٹو ڈو پیشنس، صبر کرنا۔ یہ 4 ایمان کے درجے ہیں۔ اب ہم یہیں پر پڑھ لیتے ہیں پھر امپورٹنس آف فیتھس، عقائد کی کیا اہمیت ہے۔ امپورٹنس آف فیتھس، عقائد کی کیا اہمیت ہے۔ تو جب ہم عقائد کی اہمیت کی بات کرتے ہیں آکاش، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ these are the foundation of every religion، دنیا کے ہر مذہب کی یہ بنیاد ہوتے ہیں۔ تو faith is the foundation of every religion اور دین۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ these are the basic ideology، these are the basic ideologies to follow، کہ یہ انسان کو کچھ بنیادی سی نظریات ملتے ہیں جن پر عمل کیا جاتا ہے۔ These are the basic ideologies to follow، بنیادی عقائد، بنیادی نظریات ہیں تاکہ باقی لوگ بھی ان کے اوپر عمل کریں۔ تو جب ہم اس کو غور سے سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے وہ دین اور مذہب والا فرق پڑھا تھا کویسچن، انہیں معلوم ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک ڈیفینیشن تھی نا دین اور مذہب میں فرق والی۔
تو وہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی ریلیجن ہے جو مین میڈ ہے، دنیا کا کوئی بھی ریلیجن ہے جو مین میڈ ہے، جو انسانوں نے بنایا ہے، یا دنیا کا کوئی بھی دین ہے جو الہامی ہے، جو ریویلڈ ہے، دونوں کے اندر ہمیں عقائد کا تصور ملتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ مذہب کے اندر عقیدے انسان نے خود بنائے ہیں اور دین کے اندر عقیدے الہامی ہیں، لیکن عقیدے کے بغیر کبھی بھی یہ ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتے۔ یہاں تک بات کی سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ اس کے بعد پھر ہم مزید دیکھتے ہیں تو اسلام میں نا شاہد طیب آپ کو کس بات کی سمجھ نہیں آئی؟ اسلام میں ہم مذاہب کو دو میجر کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں مریم۔ ہم کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو اسلام کہ مذہب ہوتا ہے ریلیجن دو طرح کے۔ اکارڈنگ ٹو دا ڈیفینیشنز آف اسلام وہ کہتے ہیں کہ کچھ مذاہب ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سیمیٹک ریلیجنز۔ سیمیٹک ریلیجنز کو اردو میں آپ دین ابراہیمی بھی کہتے ہیں، ان کو آپ ابراہمک ریلیجنز بھی کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے دین ابراہیمی کون کون سے مذاہب کو کہا جاتا ہے؟ دین ابراہیمی شاباش اسامہ، تین مذاہب کو ہم کہتے ہیں اسلام، کرسچینٹی اینڈ جوڈائزم۔ تو ہمیں ان تینوں مذاہب میں بھی عقائد کا تصور ملتا ہے۔ یار مسلمان پہلے تھوڑی ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، ہم سے پہلے تو یہودی اور عیسائی بھی اسی خدا کو مانتے ہیں نا، انہی رسولوں کی پیروی کرتے ہیں۔ حافظہ اچھا سملرلی آپ دیکھیں کہ یار وہ لوگ بھی تو آخرت پر ایمان لائے ہیں تو ہم بھی لائیں، تو پتہ چلتا ہے کہ دین ابراہیمی میں بھی عقائد کا تصور ہے۔ اچھا پھر دوسری جو کیٹیگری ہے اسلام میں وہ ہے نان سیمیٹک۔ نان سیمیٹک کو ہم کہتے ہیں غیر ابراہیمی مذاہب۔ اور نان سیمیٹک ریلیجنز کون کون سے ہیں روب زارا؟ نان سیمیٹک ریلیجنز ہمیں پتہ چلتے ہیں جیسے کہ ہندوازم، جینزم، سکھزم، کنفیوشیسزم، زوریسٹرزم۔ تو ان سارے مذاہب کے اندر بھی ہمیں عقائد کا تصور ملتا ہے، جیسا کہ سب سے فیمس عقیدہ ہندوازم کا کرما کے حوالے سے آپ نے یہ سنا ہے، کہتے ہیں نا کہ کرما لوٹ کر آتا ہے انسان کی طرف، تو یہ ہندوازم کا عقیدہ ہے۔ نان سیمیٹک کو فاطمہ اردو میں آپ کہتے ہیں غیر ابراہیمی مذاہب۔ اب اسلام کیا کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو کچھ بھی اس دنیا میں کریں وہ اسی دنیا میں آپ کے آگے لوٹا دیا جائے۔ اسلام کا کنسیپٹ کیا ہے آکاش؟ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ بھی آپ اس دنیا میں کرتے ہیں وہ آخرت میں آپ کو لوٹایا جائے گا۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھ آیا کہ کوئی بھی مذہب ہے، چاہے وہ ابراہیمی ہے چاہے وہ غیر ابراہیمی ہے، دونوں کے اندر عقائد لازمی ملتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آئی بات کی کہ عقیدے کے بغیر کبھی بھی کوئی مذہب ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا۔ اسما اب ہم پڑھ لیتے ہیں امپورٹنس آف فیتھس ان اسلام۔ امپورٹنس آف فیتھس ان اسلام، اسلام میں عقیدے کی کیا اہمیت ہے؟ تو سنا جب ہم اسلام میں عقائد کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام از اے دین and it's a complete code of life. It's a complete code of life. اسلام کی ایک ڈیفینیشن میں نے آپ کو پڑھائی تھی صدر الدین اصلاحی کی، اگر آپ کو یاد ہو آپ کی فرسٹ کلاس میں، تو اکارڈنگ ٹو صدر الدین اصلاحی، صدرہ
وہ کہتے ہیں کہ اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک تو اسلام کے اندر ہوتے ہیں آپ کے عقائد، اور دوسرے نمبر پر اسلام میں ہوتی ہیں آپ کی ریچولز جنہیں ہم عبادات کہتے ہیں. تو اسلام تو عقائد اور عبادات کے مجموعے کا نام ہے. وسیم بات سمجھ آئی کہ اسلام تو عقائد اور عبادات کے مجموعے کا نام ہے. تو یہاں پر عقیدے کو پہلے اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے تاکہ اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے تو اس کے اعمال بھی ٹھیک ہیں. وسیم، قرآن پاک کی ایک بڑی فیمس سورت ہے سورہ ابراہیم. سورہ ابراہیم کی ورس نمبر 18. سورہ ابراہیم کی ورس نمبر 18 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اپنے خدا کی ذات کے بارے میں شک ہے ان کے اعمال کی مثال راکھ کے ڈھیر کی سی مانند ہے کہ ہوا انہیں اڑا کر کسی بھی طرف لے جائے. آمنہ، آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ایتھیس سے، لبرل سے، وہ کہتے ہیں بھئی آپ اللہ کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے. حسن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی آپ انسانیت کے کام کریں، آپ نیکی کے کام کریں. ایسے لوگ ملتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان کو اپنے خدا کے بارے میں شک ہے. تو صدف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان کے اعمال کی مثال تو راکھ کے ڈھیر کسی مانند ہے کہ ہوا انہیں اڑا کر کسی بھی طرف لے جائے، وہ کسی بھی کام نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اعمال بیکار ہیں. ہاں کوئی ایسا ہے جس کو خدا کے بارے میں نہیں پتا اور وہ نیکی کے کام کر رہا ہے تو فہیم اس کا معاملہ الگ ہے. جو جان بوجھ کر خدا کی ذات کا انکار کرے اس کا معاملہ الگ ہے. اچھا، پھر عقیدے کی اہمیت نبی کریم نے بھی بیان کی. ہولی پروفٹ کہتے ہیں فَإِنَّمَا أَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. فَإِنَّمَا أَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں نیت کی تو یہاں پر اس سے مراد انسان کا عقیدہ ہے. دیکھیں نا یار، اگر کوئی شخص لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے کہ جی لوگ میری بڑی تعریف کریں، تو کہتے ہیں نا کہ فرشتے وہ نمازیں اٹھا کر اس کے منہ پہ مارتے ہیں. اگر کوئی شخص چیریٹی کر رہا ہے کہ یار لوگ میری بڑی تعریف کریں کہ کیا سخی انسان ہے، تو سدرا کہتے ہیں نا کہ فرشتے جو ہے وہ چیریٹی اٹھا کر اس کے منہ پہ مارتے ہیں. ہاں اگر آکاش کوئی شخص، آکاش سمجھ آتی ہے اس میں سدرا کہ کوئی شخص خلوص نیت سے، ماریا خلوص نیت سے اللہ کے خلوص کی خاطر ایک کھجور ہی صدقے میں دے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. ہیرا بات کی سمجھ آئی کہ نیت بڑی میٹر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ نور روز محشر میں ان کی نیتوں کو بھی تولوں گا. اس کے بعد پھر ہولی پروفٹ کی ایک اور بھی حدیث ہے کشان. اس میں ہولی پروفٹ کہتے ہیں faith works like a seed. Faith works like a seed. وجیہہ حدیث ہے ہولی پروفٹ کی کہ عقیدہ ایک بیج کی سی مانند کام کرتا ہے. جیسا آپ بیج لگائیں گے ویسا ہی آپ کو فروٹ بھی ملے گا. Faith works like a seed. عقیدہ ایک بیج کی سی مانند کام کرتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور حدیث بھی ہے سرات ہمیں نا سمجھ آ جاتی ہے عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے. نبی کریم کہتے ہیں، نہیں حسان ریفرنس دینا ضروری نہیں ہے. ہولی پروفٹ کہتے ہیں کہ ایوری باڈی ہیز اے پارٹ. اف دیٹ پارٹ از رائٹ ایوری ایکشن از رائٹ. اف دیٹ پارٹ از رانگ ایوری ایکشن از رانگ اینڈ دیٹ پارٹ از یور ہارٹ. کہ ہر انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہے تو اس کے اعمال بھی ٹھیک ہے، اگر وہ ٹکڑا خراب ہے تو اس کے اعمال بھی خراب ہیں، اور وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے.
ہر انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کے اعمال بھی ٹھیک ہیں، اگر وہ ٹکڑا خراب ہے تو اس کے اعمال بھی خراب ہیں، اور وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ ابھی سمجھ آ گئی آپ کو؟ بالکل۔ یہاں تک آپ کو تھوڑی سی سمجھ آئی عقیدے کی اہمیت کے اسلام میں فیض کو ذرا اللہ نے زیادہ ڈیٹیل میں ایڈریس کیا تاکہ انسان کے اعمال بھی ٹھیک ہو۔ کوئی کنفیوژن یہاں پر؟ اب ہم پڑھتے ہیں اسلام میں جو ہمارے عقیدے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دو مختلف جگہوں پر مینشن کیے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ اور ورس نمبر 177 کے اندر ہمارے عقیدے بتائے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اور ورس نمبر 136 کے اندر ہمارے عقیدے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو مختلف آیات میں ہمارے 5 عقیدے مینشن کیے ہیں: توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ پر ایمان اور ہولی بکس پر ایمان۔ اب ہم اپنا پہلا عقیدہ پڑھ لیتے ہیں، عقیدہ توحید۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ توحید سے کیا مراد ہے؟ اینی ون آف یو؟ اور کتنے مذاہب ہیں جو ایک اللہ کو مانتے ہیں؟ توحید کو آپ وحدانیت پرستی بھی کہتے ہیں۔ توحید سے کیا مراد ہے؟ شاباش، ونس آف اللہ۔ اور کتنے لوگ بلیو رکھتے ہیں، کتنے مذاہب کے ماننے والے توحید پرست کہلاتے ہیں؟ ویری گڈ شاہد، ہم کہتے ہیں دنیا کے 3 مذاہب ہیں اسامہ جو ابراہمک ریلیجنز ہیں وہ، اور ابراہمک ریلیجنز کون کون سے؟ اسلام، کرسچینٹی اینڈ جوڈائزم کو ہم اس میں شامل کرتے ہیں۔ لیکن عاقب آپ نے غور کیا یار اور بھی تو بہت سارے مذاہب ہیں جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، پھر ان کو اس میں ہم شامل کیوں نہیں کرتے؟ اور بھی تو مذاہب ہیں نا جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، ان کو ہم اس میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ بالکل اسد، آپ کو پتا چلے گا سکھ بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، سکھ بھی تو وائے گرو کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کو ہم اس میں شامل نہیں کرتے۔ اسی طرح اسد، ہندو بھی تو ایک خدا کو مانتے ہیں۔ انیشیلی دا گاڈ ان ہندوازم واز برہما۔ آپ میں سے کسی نے انگلش لٹریچر پڑھا؟ انگلش لٹریچر پڑھا آپ میں سے کسی نے؟ یار گریکس بھی ایک خدا کو مانتے تھے، ایسے ہے نا عبداللہ ملک کہ گریکس بھی، گریک میتھولوجی میں بھی پتا چلتا ہے کہ وہ بھی مونوتھیسٹ تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ گریک میتھولوجی میں خدا کون تھا؟ انیشیلی دا گاڈ ان گریک میتھولوجی واز، کون تھا؟ موزہان، مقدسہ، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟
Zeus tha. Initially the god in Greek mythology was Cronus. Zeus was the son of Cronus. तुरहान ऐसे ही है ना कि क्रोनस अपने बच्चे पैदा होते ही मार देता था. Zeus was the son of Cronus जो क्रेट के जजीरे में चला गया था और वहां जाकर उसने जो है वो पनाह ली थी. तो हमें पता चलता है बिल्कुल तुरहान कि क्रोनस यूज्ड टू ईट हिज चिल्ड्रन ताकि ये खुदा ना बन जाएं. तो इनिशियली हमें हर मजहब के अंदर एक खुदा का तस्वुर मिलता है, लेकिन उसके बावजूद हम उन्हें इस कैटेगरी में शामिल नहीं करते. तो तुरहान बेसिकली मैं अब आपको तौहीद की डेफिनेशन पढ़ाने लगा हूं जो आपका एग्जामिनर मांगता है. अगर हम पेपर में सिर्फ ये लिखेंगे ना कि एक खुदा को मान लेना तौहीद कहलाता है, एग्जामिनर कभी भी नंबर नहीं देगा. तो मोजान आपने यहां पर कोट करना है कि तौहीद से मुराद है, सबसे पहले आप इस चीज पर यकीन कर लें, ओनली अल्लाह इज द क्रिएटर, कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही खालिक है, तखलीक में उसके अलावा कोई शरीक नहीं. जबकि बाकी मजाहिब के लोग क्या कहते हैं, इतनी बड़ी कायनात को वो अकेला नहीं बना सकता था, इसीलिए फिर उसने पहले बाकी खुदा क्रिएट किए हैं और उनके साथ मिलकर इस कायनात को बनाया. जबकि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म में क्या कहते हैं हम, ओनली अल्लाह इज द क्रिएटर, अल्लाह अकेले ही खालिक हैं, तखलीक में उसका कोई शरीक नहीं. यहां तक बात की समझ आई? अच्छा, फिर जब उसका तखलीक में कोई शरीक नहीं है तो ताकत में भी उसका कोई शरीक नहीं है. अल्लाह अलोन इज सुप्रीमली पावरफुल, अल्लाह अकेले ही मालिक भी है. और जब हम बात करते हैं अल्लाह अलोन इज सुप्रीमली पावरफुल की, कि अल्लाह अकेले ही मालिक हैं, तो ये आप पढ़ते हैं ना अल्लाह अकेले कादिर मुतलक है मैमूना, इसमें हम देखते हैं कि अल्लाह अकेले ही कादिर मुतलक कैसे हैं कि यार उसकी ताकत में कोई शरीक ही नहीं है, इवन के पैगंबर भी नहीं. जबकि बाकी मजाहिब में क्या तस्वुर है, वो एक अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि उसने बाकी खुदाओं को ताकत दे दी है, अच्छाई का देवता, बुराई का देवता, पानी का देवता, आग का देवता, ऐसे है ना. इसके बाद फिर थर्ड नंबर पर अल्लाह अलोन इज सस्टेनर ऑफ दिस वर्ल्ड, कि अल्लाह अकेले ही इस कायनात के निजाम हस्ती को भी चला रहे हैं. अल्लाह अकेले ही इस कायनात के निजाम हस्ती को भी चला रहे हैं. अल्लाह अलोन इज द सस्टेनर ऑफ दिस वर्ल्ड. अल्लाह अकेले ही निजाम हस्ती चला रहे हैं. और फातिमा, जब हम देखते हैं कि अल्लाह अकेले ही खालिक हैं, अल्लाह अकेले ही मालिक हैं, अल्लाह अकेले ही निजाम हस्ती भी चला रहे हैं, तो फिर इन्हीं खूबियों की बुनियाद पर हम कहते हैं अल्लाह अकेले ही एटर्नल है, जिसे उर्दू में हम कहते हैं दायमी. आप लोगों ने लफ्ज सुना दायमी, कि अल्लाह अकेले ही एटर्नल है, कि वो अकेला ही है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसके अलावा बाकी हर चीज ने फना हो जाना. अब हम देख लेते हैं इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ तौहीद. यहां तक आप सब लोगों को तौहीद की समझ आई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब देखिए ना, पेपर में अगर हम वन लाइनर डेफिनेशन लिखेंगे तो हमें नंबर कैसे मिलेंगे फिर. इसके बाद फिर अरीबा हम मेंशन कर देंगे इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ तौहीद. इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ तौहीद, इस्लाम का तस्वुर तौहीद हमें क्या बताता है. जब हम इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ तौहीद की बात करते हैं तो हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने इस्लाम की एक डेफिनेशन दी थी मैमूना. नबी करीम ने कहा था ना, तौहीद इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इस्लामिक सिलेबस, तौहीद इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इस्लामिक
سلیبس کہ توحید اسلام کا پہلا سبق ہے. توحید از دا فرسٹ چیپٹر آف اسلامک سلیبس کہ بھئی اسلام کو سمجھنے کے لیے توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کوئی بھی شخص ہولی پروفٹ کو مانتا رہے, نیکی کے کام بھی کرتا رہے, لیکن اگر وہ توحید کو ہی نہیں سمجھتا تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو شرک ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. اچھا, پھر ہولی پروفٹ نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ توحید از دا گیٹ وے آف اسلام. توحید اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. آپ لوگوں کو فرسٹ کلاس یاد ہے, اس کے اندر میں نے آپ کو یہ ساری باتیں ڈیٹیل میں بتائی تھی کہ توحید اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ بھی ہے. اچھا, پھر مزید ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ توحید از دا کور پلر آف اسلام, کہ توحید اسلام میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے ریبا, کہ یہ اسلام کا مرکزی ستون ہے. اٹس دا بیڈ راک آف اسلام. تو روب ذرا آج ذرا ہم کور پلر کو ڈیٹیل میں سمجھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل کشان, کہ آپ جب اللہ پر ایمان لائے ہیں تو اللہ پر ایمان لانے سے آپ کو ملا ہے قرآن, ایسے ہی ہے نا کہ آپ کو ملا قرآن. اچھا, پھر اللہ پر ایمان لانے سے آپ اس کے رسولوں پر بھی ایمان لائے, اور رسولوں پر ایمان لانے سے آپ کو ملی سننا. اب جب ہم قرآن اور سننا کو ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے آپ کا پرائمری سورس آف شریعہ. پرائمری سورس آف شریعہ, شریعت کا بنیادی ذرائع. اچھا, اس کے بعد پھر اسی کی بیس پر ہمیں تصور ملتا ہے اجماع, اجتہاد اور قیاس کا. اجماع, اجتہاد اور قیاس کو جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں ہمارے سیکنڈری سورسز آف شریعہ. سیکنڈری سورسز آف شریعہ, شریعت کے ثانوی ذرائع. تو سیکنڈری سورسز اور پرائمری سورسز کو جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو میمونہ یہاں پر ہمیں ایک کمپلیٹ شریعت ملتی ہے, کمپلیٹ شریعہ. اور کمپلیٹ شریعہ سے مراد کیا ہے؟ کمپلیٹ کوڈ آف لائف. جن لوگوں کو میں نے وہ ہیڈنگ پڑھائی تھی کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, آپ لوگوں کو یاد ہے کہ اسلام اس قدر کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے کہ ایک انسان کی پیدائش سے لے کر اور بین الاقوامی معاملات تک ہر حوالے سے اسے ہدایت فراہم کرتا ہے. تو اگر ہمیں یہ کمپلیٹ گائیڈنس مل رہی ہے, ہمیں یہ مکمل ہدایت مل رہی ہے, صرف اللہ کی وجہ سے مل رہی ہے نا. آپ مجھے زندگی کا کوئی ایسا معاملہ دکھائیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتے ہوں. تو آپ کو سمجھ آیا کہ دین اسلام پورا کا پورا کس کی ذات کے گرد گھومتا ہے؟ خدا کی ذات کے گرد گھومتا ہے. آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئی؟ تمام لوگوں کو اجماع کہتے ہیں کنسنسس کو, کہ نیو لیجسلیشن کر لی جائے. ہاں, اس کے بعد پھر فاطمہ ہم مزید دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے توحید کو کور پلر آف اسلام مان لیا ہے تو اسلام ایک اور بات بھی کرتا ہے. آپ کو ابھی میں نے یہ 4 خوبیاں بتائی تھی, یہ اوپر والی یاد ہے نا, کریٹر, الون پاورفل, الون سسٹینر اور الون ایٹرنل. جب اسلام کہتا ہے کہ ان 4 خوبیوں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو اسد پھر اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اکیلے ہی عبادت کے لائق ہے, عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اسلامک کنسپٹ کیا بتاتا ہے پھر؟ اونلی اللہ از ورتھی آف ورشپ, کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اونلی اللہ از ورتھی آف ورشپ, صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہاں تک کوئی کنفیوژن ہو تو بتائیں. اب ہم اپنے پیپر میں مینشن کریں گے
ٹائپس آف توحید، عقیدہ توحید کی اقسام کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ایک چیز آبزرو کی ہے، جنہوں نے پی ایم ایس دینا ہے یا جن لوگوں نے اسی سال 2022 میں اپیئر ہونا ہے، میں آپ کے نوٹس بھی کلاس میں ہی بنوا رہا ہوں. اب آپ نے اس کی ڈیٹیل بک سے ایک ایک دو دو پوائنٹس اور آیتیں اس میں ایڈ کرتے جائیں گے تو ہمارے نوٹس کلاس میں ہی بن جائیں گے. مصباح ہندوازم میں انیشیلی خدا ایک ہی ہے، ابھی بھی ان کی بکس میں لکھا ہوا ہے. یہ بعد میں انہوں نے خدا خود سے بنا بنا کر اس میں شامل کیے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ہر مذہب میں مصباح کیوں ایک خدا کا تصور ملتا ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ قرآن میں دیتے ہیں کہ دنیا میں آج تک کوئی ایسی قوم ہی نہیں آئی جس میں میرا نبی نہ آیا ہو. آپ نے یہ باتیں سنی ہے؟ میں بھی جب کمپیریٹیو اسٹڈی پڑھ رہا تھا نا، میں سرات بڑا حیران ہوا کہ یار یہ باقیوں کو ایک خدا کے بارے میں کیسے پتا چلا. تو اس کا جواب ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں بھائی کوئی ایسی قوم ہی نہیں آئی جس میں میرا نبی نہ آیا ہو. اب ہم پڑھ لیتے ہیں اسد ٹائپس آف توحید، عقیدہ توحید کی کیا اقسام ہے. تو عقیدہ توحید کی جو سب سے فرسٹ ٹائپ ہے سدرا، دیٹ ون از کالڈ یونٹی ان پرسن. یونٹی ان پرسن کو اردو میں ہم کہتے ہیں توحید فی الذات. لکھ لیں گے توحید فی الذات. توحید فی الذات. کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی لینگویج کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جب آپ لوگ فرسٹ اسائنمنٹ بنائیں گے، تو یہ تب تک کی ہی کنفیوژن ہوتی ہے. اچھا، توحید فی الذات میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے حوالے سے ایک ہی ہیں، اور یہاں پر آپ سورہ اخلاص کوٹ کر دیں گے. سورہ اخلاص، اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، وہ بے نیاز ہیں. He neither begets nor begotten. نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ آگے اس کی کوئی اولاد ہے. اچھا دیکھو یار، سورہ اخلاص تو تمام لوگ کوٹ کر لیں گے اپنے پیپر میں، ایون کہ جو اکیڈمی میں پڑھ رہا ہے وہ بھی اور جو نہیں پڑھ رہا ہے وہ بھی، کیونکہ یہ تو سب لوگوں کو زبانی آتی ہے. آپ لوگوں نے اس میں حسن کیا کرنا ہے، ایک آدھی آیت اور بھی ایسی ایڈ کر دینی ہے جس میں اللہ ایک ہوں بیان کیا گیا ہو. اور بھی قرآن کے اندر بہت ساری آیات ہیں جس میں بتایا گیا دیر از اونلی ون گاڈ. تو آپ ایک آدھی آیت اور شامل کر دیں گے نا تو آپ کا پیپر ذرا دوسرے سے ڈیفرنٹ ہو جائے گا. بات سمجھ آئی آمینہ؟ پھر سورہ اخلاص کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر ایک کوئی سائنٹیفک ریفرنس بھی دے دیں. اور سائرہ ایک بڑا فیمس جو ہے وہ فزکس کا پروفیسر گزرا ہے، جان گلوور. جان گلوور کی بک ہے دا ایویڈنس آف گاڈ، دا ایویڈنس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس. کہ یہ کہتا ہے اگر ہم تیزی سے پھیلتی ہوئی کائنات کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا در حقیقت ایک ہی ہے. دا ایویڈنس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس، کہ اگر ہم تیزی سے پھیلتی ہوئی کائنات کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا در حقیقت ایک ہی ہے. بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ کہ دیکھیں اس نے بھی اپنی بک میں ورڈ استعمال کیا گاڈ، اور یہ وہی والا لاجیکل آرگومنٹ ہے جو آپ لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اگر دو خدا ہوتے تو کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا. اس کے بعد پھر مزید ہم دیکھتے ہیں تو دوسری جو ٹائپ ہے دیٹ ون از کالڈ یونٹی ان ایٹریبیوٹس. یونٹی ان ایٹریبیوٹس، اس کو ہم کہتے ہیں توحید فی صفات.
کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے حوالے سے بھی ایک ہے. توحید فی الصفات. اچھا، توحید فی الصفات میں آپ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز بھی کوٹ کر سکتے ہیں. آیت الکرسی میں بھی اللہ نے اپنی صفات بتائی ہوئی ہیں. اللہ نے بتائی ہے نا کہ نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اینڈ سو آن. اچھا، یہاں پر آپ سورہ السجدہ بھی کوٹ کر سکتے ہیں. قرآن پاک کی بڑی فیمس سورت ہے سورہ السجدہ. سورہ السجدہ کی ورس نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ پرفیکٹ حالت میں بنائی ہے، اور اللہ کی پرفیکشن کا سب سے بڑا شاہکار انسان ہے، ہیومن بینگ ہے. اللہ کی پرفیکشن کا سب سے بڑا شاہکار انسان ہے. اللہ کی پرفیکشن کا سب سے بڑا شاہکار انسان ہے. جب ہم اس کو سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن پاک میں بھی کہ میں نے انسان کو تخلیق کیا ہے. پھر آپ یہاں پر کوٹ کر دیں گے سورہ 3 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بیسٹ امنگ دی بیسٹ بنایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو بیسٹ امنگ دی بیسٹ بنایا. اچھا، اس کے بعد پھر ہم مزید دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو تھرڈ ٹائپ ہے وہ ہے یونٹی ان ایکشنز. یونٹی ان ایکشنز کو کہتے ہیں توحید فی الافعال. یونٹی ان ایکشنز، توحید فی الافعال. توحید فی الافعال میں آپ کوٹ کریں گے کہ جو کام اللہ کر سکتے ہیں وہ اور کوئی نہیں کر سکتا. اور اللہ کون سے کام کر سکتے ہیں؟ اللہ زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ موت کا فیصلہ کرتے ہیں. اچھا، ابھی آپ نے پڑھا تھا سسٹینر بھی اللہ ہے. اچھا، اسی کے اندر ایک اور چیز آپ نے ایڈ کر دینی ہے، اور سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بی اینڈ اٹ از، اور وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن، اور وہ فیکون ہو جاتا ہے. کن فیکون، ہے نا فاطمہ؟ جی ایمن، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو آپ کو سمجھ آئی بات کی کہ 3 ٹائپس ہیں: یونٹی ان پرسن، یونٹی ان ایٹریبیوٹس اینڈ یونٹی ان ایکشنز. از اٹ کلیئر ٹو ایوری ون؟ اوکے، اب ہم پڑھ لیتے ہیں شرک کیا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں شرک کی تو میں آپ کو اس کی 3 ڈیفینیشنز بتاتا ہوں. اوکے، ایک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پولیتھیزم. شرک کی جو ڈیفینیشن ہے، اگر ہم ان تینوں ٹائپس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو ایسوسیٹ کر لیں تو یہ بھی شرک کہلاتا ہے. ٹو ایسوسیٹ someone else beside God is called شرک. یعنی کہ توحید فی ذات، توحید فی صفات یا توحید فی الافعال میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا بھی شرک ہے. پہلی ڈیفینیشن کی سمجھ آئی آپ کو؟ کسی اور کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے. اس کے بعد پھر سیکنڈ ڈیفینیشن، اور سیکنڈ ڈیفینیشن ہمیں دی ہے ایک بڑے فیمس عربین اسکالر گزرے ہیں، امام تیمہ. نام سنا ہے آپ نے؟ امام تیمہ بڑے فیمس عربین اسکالر گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں پرائڈ اینڈ ایروگینس آر دا سائن آف شرک. پرائڈ اینڈ ایروگینس آر دا سائنس آف شرک. غرور اور تکبر کرنا بھی شرک کی علامات ہیں.
غرور اور تکبر کرنا بھی شرک کی علامات ہیں. اللہ نے سختی سے منع کیا تکبر کرنے سے. اسد دیکھیں نا, تکبر وہی ذات کر سکتی ہے جو بے نیاز ہو, جو خود کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. جو خود کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے وہ تو تکبر نہیں نہ کر سکتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے. اور آپ نے آبزرو کیا, انسان اگر تکبر کرے تو وہ اپنے فیلو بینگز کے اوپر ہی جو ہے وہ روب دبدبا جھاڑتا ہے نا ایسے. تو اللہ تعالیٰ تو عاجزی اور انکساری کا درس دیتے ہیں, تو اسی لیے منع کیا گیا ہے. اس کے بعد تھرڈ ڈیفینیشن ہمیں دی ہے شاہ ولی اللہ نے. آپ لوگ پاکستان افیئر میں پڑھیں گے, شاہ ولی اللہ کے حوالے سے بڑے فیمس اسکالر ہیں, محدث دہلوی نے کہا جاتا ہے شاہ ولی اللہ کو. تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنے عقائد میں ابہام ہے, ایمبیگوٹی ان فیتھ از کالڈ شرک. عقائد میں ابہام کا ہونا بھی شرک کہلاتا ہے. فار ایگزامپل, میں اسما آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ عقائد میں ابہام کا ہونا شرک کیسے کہلاتا ہے. آپ قادیانیوں کو دیکھیں, ایک اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو ایسوسیٹ تو نہیں نہ کرتے. قادیانی ایک اللہ کو مانتے ہیں نا, وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک تو نہیں نہ ٹھہراتے. ہولی پروفٹ کو بھی مانتے ہیں, لیکن سائرہ ان کو ختم نبوت کے اوپر یقین نہیں ہے, اور اسی وجہ سے وہ کافر ہیں, اسی وجہ سے وہ اسلام سے باہر ہیں. تو بات سمجھ آئی کہ وہ ڈیفینیشن جو شاہ ولی اللہ نے اتنا عرصہ پہلے دی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے, کہ اگر کسی کو اپنے عقیدوں کے اندر ابہام ہے, اس کو کلیئرٹی نہیں ہے, یہ بھی شرک کہلاتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو عقیدوں میں ابہام ہو اور وہ مسلمان بھی رہے. ختم نبوت کے اوپر اگر ایمان نہیں ہے تو یہ بھی شرک کہلاتا ہے. اسی لیے ہم قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں نا. بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ ویری گڈ اریبا. اس کے بعد پھر ایک اور ڈیفینیشن انہوں نے دی ہے, اور یہ بہت الارمنگ سی ڈیفینیشن ہے. کہتے ہیں ہیوملیشن آف ہیومن از آلسو اے سارٹ آف شرک. انسان کی تذلیل کرنا بھی شرک کہلاتا ہے. انسان کی تذلیل کرنا شرک کیسے کہلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو تخلیق کیا. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں نے انسان کو کیسے تخلیق کیا. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں نے مٹی لی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مٹی سے میں نے پھر سپرم ڈراپ بنایا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سپرم ڈراپ سے میں نے کلنگنگ کلاٹ, خون کا لوتھڑا بنایا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کلنگنگ کلاٹ سے میں نے لمپ آف فلیش, گوشت کا لوتھڑا بنایا. پھر اللہ کہتے ہیں گوشت کے لوتھڑے سے میں نے بونز کو بنایا, اور پھر بونز کے اوپر اللہ کہتے ہیں دوبارہ میں نے گوشت کو چڑھایا. اچھا, یہ سارا پروسیس اللہ تعالیٰ ایمبریولوجی کا قرآن میں بیان کرتے ہیں. سورہ حج میں بھی ہے, سورہ روم میں بھی ہے, بہت ساری صورتوں میں. اللہ تعالیٰ پھر انسان سے سوال کرتے ہیں کہ کون ہے جو ماں کے پیٹ میں آپ کی شکل و صورتیں بناتا ہے. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا سورہ 3 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, کہ میں نے جو چیز بھی بنائی ہے یہ بیسٹ بنائی ہے. اور پھر قرآن کی ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران کی ورس نمبر 26. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ ہے. آپ لوگوں نے یہ ارباب آیت سنی ہوگی کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں پھر کسی بھی انسان کو اس کی پیدائشی
डिसेबिलिटी, उसके जेंडर, उसकी कास्ट, क्रीड या रेस की बुनियाद पर तहकीर समझना, उसको तजलील का निशाना बनाना, ये शिर्क कहलाता है। आपने देखा है इन लोगों को जब माजूर होते हैं, डिसेबल होते हैं, कलर की बुनियाद पर करते हैं, ये लोग एंड में बेबस होके कहते हैं ना कि इसमें हमारा क्या कसूर है, इसमें तो पैदा करने वाले का कसूर है कि उसने हमें ऐसे पैदा किया। तो फिर शाह वलीउल्लाह कहते हैं मैमूना कि आप उस इंसान का मजाक नहीं उड़ाते, बेसिकली आप क्रिएटर का मजाक उड़ाते हैं और वो कभी माफ नहीं करेगा। यही वजह है कि उसने अपने सबसे ज्यादा इबादत गुजार को भी माफ नहीं किया, उसको इबलीस बना दिया। उसने आदम की सिर्फ तहकीर ही तो की थी। आप लोगों को इस कंसेप्ट की समझ आई? और यही वजह है कि नूर अल्लाह ताला ना सूरह हुजरात में कहते हैं कि तुम किसी इंसान को उल्टे नाम से भी ना पुकारो। इस्लाम में उल्टे नामों से पुकारने से भी मना किया गया। अब आप देखें कि जो अल्लाह की जात को समझ जाए तो फिर माशरे में कितनी जो है वो बेहतरी आ जाए। अब हम पढ़ लेते हैं अकीदा तौहीद के असरात क्या है, इम्पैक्ट्स ऑफ तौहीद। इम्पैक्ट्स ऑफ तौहीद, अकीदा तौहीद के क्या असरात हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल लाइफ पर। इंडिविजुअल लाइफ, इनफरादी जिंदगी में अकीदा तौहीद का क्या असर है। तो यहीं पर हम देखते हैं कि रुखसार सबसे पहले तो हमें कंसेप्ट मिलता है सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी का। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, इसको हम उर्दू में कहते हैं इज्जत नफ्स और खुददारी का एहसास होता है कि अल्लाह ताला इंसान को कभी भी डिग्रेड नहीं होने देते। इकबाल का एक शेर भी है ना कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात, है ना ऐसे कि अकीदा तौहीद की वजह से इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी का एहसास होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर शाहिद हम देखते हैं तो अकीदा तौहीद की वजह से इंसान के अंदर सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी आती है, एहतसाब का एहसास भी होता है, जवाबदेही का एहसास भी होता है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है बाज औकात पुलिस का एक कांस्टेबल, यूनिवर्सिटी का एक क्लर्क या चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, अगर वो अपनी पोस्ट के ऊपर अकड़ जाए तो वो कहता है ना यार जाओ जो करना है कर लो, कौन है जो हमारे खिलाफ एक्शन ले। आपने देखा वो अपनी जात में फिरौन बन जाते हैं। कोई बड़ा फ्यूडल लॉर्ड ही क्यों ना हो, कोई सरदार ही क्यों ना हो, वो कहता है मेरे खिलाफ कौन है जो कार्रवाई करे। तो इसलिए कहते हैं कि फिर अगर वो खुदा को मानता है तो उसके दिल में खौफ खुदा जरूर होगा कि यार और कोई पकड़े ना पकड़े अल्लाह जरूर पकड़ लेगा। हजरत अली का कौल भी है ना कि अगर गुनाह करना है तो तन्हाई तलाश करो, तन्हाई में एहसास होता है कि मेरा रब तो मुझे यहां पर भी देख रहा है। इसके बाद फिर थर्ड नंबर पर अकीदा तौहीद पर यकीन रखने से इंसान विर्चुअस एंड अपराइट होता है। विर्चुअस एंड अपराइट, नेक और सादिक, कि वो फिर अपनी साल्वेशन के लिए, अपनी निजात के लिए नेकी के काम करता है। सना होता है ना कि जो अल्लाह को मानता है तो वो फिर अल्लाह की रजा की खातिर फिर नेकी के काम करता है। इसके बाद फिर हम मजीद देखते हैं तो अकीदा तौहीद पर यकीन रखने से इंसान को उम्मीद भी मिलती है ना उम्मीद। क्यों क्लास? अल्लाह की जात पर यकीन करने से कभी आप लोगों को भी उम्मीद मिली हो? कोई एग्जाम्पल?
आकाश, पीके मूवी को तो छोड़ें, मैं कहता हूँ यार इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो हम खुद हैं। अरीबा, इसकी सबसे बड़ी मिसाल ना हम लोग खुद हैं। पता है कैसे? मारूफ, हम कोई नहीं पढ़ते पढ़ते, महज अकीदा तौहीद की बुनियाद पर बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। ले आके मैं इधर पेपर की बात कर रहा हूं, तो 72 हूरों के चक्कर में है। वो अकीदा तौहीद की बुनियाद पर ही हम बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, है ना ऐसे? पेपर शुरू होने से पहले 3 दफा सूरह इखलास, अव्वल आखिर दरूद शरीफ। तो आपने देखा है मलाइका नुसरत के लिए नाजिल होते हैं, और हम पेपर में वो कुछ लिख कर आते हैं कि जो हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमने क्या लिख दिया है ना ऐसे? घर आते के साथ ही 2 रकात नमाज नफिल बराए हाजत के, या अल्लाह ऐ सेमेस्टर ते किसी तरह कटा दो, वादा हो गया अगला सेमेस्टर में पहले दिन से मेहनत करूंगा। और अगले सेमेस्टर में एहसास होता है कि या अल्लाह तेरे ही बंदे हैं, इंसान खताकार है, भूल किया है, माफ कर, है ना कशान? हाँ, अकीदा तौहीद की वजह से इंसान को उम्मीद मिलती है। तो राजा साहब, मसला ये है कि जितने पेपर हमने अकीदा तौहीद की बुनियाद पर दिए ना, कसमें उसमें नंबर ज्यादा हैं, जिसमें पढ़कर गए उसमें नंबर कम है। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अल्लाह की जात पर यकीन रखने से इंसान को बड़ी उम्मीद मिलती है। बिल्कुल मरियम ऐसे ही। तो आपने कहा जिस तरह हूरें मिलती हैं, देखो ना, ये हूरों के चक्कर में है। आप में से कई लोग बलोचिस्तान से हैं, वो कहते हैं जी कि एक दफा ना सिब्बी के पास से एक लड़का पकड़ा गया। अब जो लड़का पकड़ा गया ना, वो सुसाइड बम्बर था। तो वो सुसाइड अटैक करने से पहले ही बेहोश हो गया, बटन प्रेस नहीं कर सका। तो उसको वो ले गए फिर क्वेटा हॉस्पिटल में। अब वहां पर उसे जो है वो डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और साथ में जो है वो नर्सें नजर आ रही थी। तो फिर उसे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि बलूचिस्तान है तो मेल डॉक्टर्स भी नजर आए। अब वो मेल डॉक्टर्स नजर आए तो उनकी माशाल्लाह दाढ़ी, सर पे टोपी। तो वो कहता है मेरे साथ तो धोखा हो गया, मुझे तो इन्होंने कहा था हूरे मिलेंगी, यहाँ तो मौलवी भी फिर रहे हैं। पर डॉक्टर ने उसे कहा अनिदया, ये हॉस्पिटल है, जिनको तू हूर समझ रहा है वो लेडी डॉक्टर है, और ये जड़े मौलवी तू समझ रहा है ये मेल डॉक्टर ने। हाँ, तो अकीदा तौहीद पर यकीन रखने से इंसान को उम्मीद भी मिलती है। सायरा, अल्लाह ताला सूरह रोम में कहते हैं ना कि अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउमीद ना हो। सूरह बकरा में भी अल्लाह ताला कहते हैं, या फिर आप यहाँ पे सूरह अलम नशरा भी कोट कर सकते हैं। और सूरह अलम नशरा में अल्लाह ताला कहते हैं ना, फ़इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। हम्म, खुश रहें, खुश फहमी में ना रहें। कोई नहीं, अभी तो आप सीएसएस की मोहब्बत में आए हैं, तो सना आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। कई लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे कंबाइन स्टडी करते हैं, उनको भी पता चलता है कि खुशी क्या है और खुशफहमी क्या है। अभी तो सीएसएस में मोहब्बत शुरू हुई है, आगे आगे देखिए क्या होता है। क्यों अजहर, ऐसे है ना? हाँ ना। तमाम स्कॉलर्स, उलमा कराम अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पाए जाते हैं, आपको तो पता है। अब समझ आ रही है कि लोग इस्लामियत में ज्यादा क्यों फेल होते हैं। बिल्कुल रजब, ये तो अभी आप असाइनमेंट करेंगे तो और भी समझ आएगी। अच्छा, इसके बाद फिर हम देखते हैं, तो अकीदा तौहीद पर यकीन रखने से इंसान कभी भी तंग नजर नहीं होता, कैन नेवर बी नैरो माइंडेड। आपको पता है तंग नजरी क्या है? अकीदा तौहीद पर यकीन रखने से इंसान कभी भी तंग नजर नहीं होता। आप लोगों को मालूम है तंग नजरी किसे कहते हैं? एनी वन ऑफ यू, तंग नजरी किसे कहा जाता है? दूसरे को हकीर समझना। थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जरा सोचिए, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, लोअर से थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। इंसान
बिल्कुल, देखें यार, तंग नजरी को थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं साथ, तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमें समझ आती है कि इंसान मुख्तलिफ किस्म के वहमात का शिकार रहता है। आप देखें, तंग नजरी तो ये है कि यार किसी की अगर डेथ हो गई तो वो कहते हैं यार उसकी बीवी को उसकी लाश के साथ जिंदा जला दिया जाए, ये उसकी नहूसत का असर है। अच्छा, फिर तंग नजरी क्या होती है? कहते हैं कि इंडियन और ग्रीक मिथोलॉजी में पत्थर के देवी देवताओं को जानवरों को राजी करने के लिए जिंदा इंसान की कुर्बानी दी जाती थी। जिंदा इंसान को जो है वो बलि का बकरा चढ़ाया जाता। मतलब आप देखें यार, पत्थर के देवता को राजी करने के लिए जिंदा इंसान कुर्बान कर दिया जाए। या आपने दरियाए नील की मिसाल सुनी होगी, शदीद सिंगल दरिया। ऐसे ही है ना आकाश, कि दरिया के भी मजे लगे हुए थे कि जी मैं पानी नहीं दूंगा जब तक कोई लड़की की कुर्बानी ना दी जाए। ऊपर से हजरत उमर आ गए। या फिर आप देखें आजकल भी कि भाई काली बिल्ली रास्ता काट जाए, शुगुन अपशुगुन। या मेरी क्लास में अगर आप लोगों को थोड़ी थोड़ी पंजाबी समझ आती है, पंजाबी की एक मिसाल दूं आपको। पंजाबी की एक मिसाल, वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते ने कि ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬਿਲकुल ठीक सी, बस जदू दी चुड़ैल साढ़े घर आई है ਅਸੀਂ रुल गए हैं, ਅਸੀਂ बर्बाद हो गए हैं, चस भी कोई नहीं आई है। आपने ये बातें सुनी है? ये बातें सुनी है ना? सब्ज कदम। यार आप मुझे एक बात बताएं कि अगर इंसान के रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है तो किसी के आने या जाने से जो है वो कोई रिस्क पे कमी ज्यादती होती है? बताएं जरा भाई, जब रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है तो किसी के आने जाने से कोई रिस्क कम ज्यादा थोड़ी ना होता है। तो इसी तरह फिर हमें समझ आती है कि यार ये अकीदा तौहीद है जो इंसान को इन तमाम किस्म की रसूमात से, फजूल सोच से बाहर निकालता है। इज इट क्लियर कि तंग नजरी क्या है और अकीदा तौहीद कैसे इंसान को इससे बाहर निकालता है? वेरी गुड। अब हम देख लेते हैं अकीदा तौहीद के कलेक्टिव लाइफ पर क्या असरात हैं। जब हम बात करते हैं कलेक्टिव लाइफ या इज्तमाई जिंदगी की, मिसबा क्या क्लियर कर दूं? कलेक्टिव लाइफ में हमें पता चलता है कि इसकी वजह से हमें मिलता है कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, मसावात और बराबरी का दर्स। कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, मसावात और बराबरी का दर्स। मस्जिद के अंदर हमें तमाम लोग जो है वो इक्वल, माजरत के साथ मिसबा, अल्लाह ताला ने बेटी को अपनी रहमत करार दिया है, लेकिन किसी के आने या जाने से रिस्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइंड इट, अल्लाह ताला ने बेटी को अपनी रहमत करार दिया, लेकिन यार अल्लाह ताला रिस्क उनको भी देता है जिनके यहाँ बेटियां नहीं होती, सिर्फ बेटे होते हैं। अल्लाह ताला उनको भी रिस्क देता है जो छड़े रहते हैं। वो आपको पता है ना कि अगर दौलत औरत के नसीब से मिलती हो तो शेख रशीद और बाकी जितने भी सिंगल हैं वो तो बेचारे भूखे मर जाएं। क्यों आकाश? साढ़े जे बंदियां नु भी 1 रुपया ना लबे। बात समझ आई आपको? और कहते हैं कि औलाद जो है वो मर्द के नसीब से मिलती है। तो यहाँ पर फिर मेरा एक क्वेश्चन है कि हजरत ईसा के तो वालिद नहीं थे, वो किसके नसीब से हुए? दूसरे नंबर पे फिर हजरत आदम के भी वालिद कोई नहीं थे। बात समझ आई आपको? असद ये आपके हाथ में है कि आप अपने रिस्क में कमी करें, ज्यादती करें। अल्लाह कहते हैं तुम सदका करो बलाओं को टाल दूंगा, खैरात करो रिस्क में इजाफा कर दूंगा। अल्लाह कहते हैं ना कि मेरे साथ तिजारत करो। जी, तो इसके साथ साथ फिर हम मजीद देखते हैं कि इक्वालिटी के बाद अकीदा तौहीद की वजह से इफ वी आर मुस्लिम्स तो हमें कंसेप्ट मिलता है ब्रदरहुड का। बस मुझे लगता है कि फातिमा किसी दिल जले की शादी नहीं हो रही होगी, ये उस बेचारे की कही हुई बात है। तो हमें इसकी वजह से जो है वो इफ वी आर मुस्लिम्स तो हमें मिलता है कंसेप्ट ऑफ ब्रदरहुड।
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورہ حجرات میں کہ certainly all Muslims are like brothers، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس کے بعد پھر مزید ہم دیکھ رہا تو تھرڈ نمبر پہ اگر ہم نان مسلمز کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ہمیں انٹر ریلیجیس ہارمنی کا کنسیپٹ بھی ملتا ہے. انٹر ریلیجیس ہارمنی سے کیا مراد ہے؟ بین المذاہب ہم آہنگی. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ نان مسلمز کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں. ایون کہ آپ نے سنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ الانعام میں کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا بھلا نہ کہو، کہیں یہ تمہارے خدا کی شان میں گستاخی نہ کر دیں. اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں سارا، تو اس کی وجہ سے ہمیں رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا تصور بھی ملتا ہے، حقوق و فرائض. اگر ایک انسان حقوق العباد پورے کرتا ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے کرتا ہے نا، نہیں تو دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو ایک اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنے پہ مجبور کر سکے. اور لاسٹ میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کی وجہ سے ہمیں ڈوئل کنسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی بھی ملتا ہے، دوہرا نظام احتساب، کہ ہم اس دنیا میں بھی جواب دہ ہیں اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی جواب دہ ہیں. بات سمجھ آئی آپ کو کہ اللہ کے ہاں بھی جواب دیں، اس دنیا میں بچ بھی گئے تو آخرت میں نہیں بچیں گے. اور انٹر ریلیجیس سورہ الانعام میں آکاش اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا بھلا نہ کہو، کہیں یہ تمہارے خدا کی شان میں گستاخی نہ کر دیں. عقیدہ توحید کا سب سے بہترین آپ کو ڈیٹا مل جائے گا پروفیسر خورشید احمد کی بک میں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا میرے پیج سے آپ لوگ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. پروفیسر خورشید احمد نے عقیدہ توحید کو کافی ڈیٹیل میں الیبوریٹ کیا ہوا ہے، اور باقی اس کے جو بینیفٹس ہیں یہ آپ کو کسی بھی ہیلپنگ بک سے مل جائیں گے. از اٹ کلیئر ناؤ؟ لے اسما میرے پیج سے اور کون سے پیج سے؟ بات سمجھ آئی؟ اردو میں بھی بک ہے، انگلش میں بھی ہے، میرے پیج سے آپ کو مل جائے گی، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، پڑھ لیں، نو وریز. ڈوئل کنسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی کو اردو میں کہتے ہیں دوہرا نظام احتساب. دوہرا سمجھتے ہیں آپ؟ دال واؤ اور ہرا جیسے لکھتے ہیں، دوہرا نظام احتساب. چلیں جی اب آپ لوگ بریک کر لیں، کیونکہ اگر اس کلاس میں بریک نہ ہوئی تو کئی لوگ فوت ہو سکتے ہیں، تو اسی لیے ان کی لمبی عمر کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ایک بریک ضروری ہے. سنم ہے نا؟ اوکے پھر سی یو آفٹر بریک. ہاں نا میمونہ، دیکھیں کلاس کی خاص بات بھی یہی ہوتی ہے نا، میں مذاق بھی کرتا ہوں کلاس میں لیکن میں اپنا ٹاپک بھی کمپلیٹ کرتا ہوں، ہے نا؟ دیکھیں ٹاپک بھی کمپلیٹ ہونا چاہیے ارباب. سی یو آفٹر بریک، 15-20 منٹ کے بعد ملتے ہیں. What's the difference between prophet and Rasul? جب ہم بات کرتے ہیں نا نبی کی، تو نبی عربی زبان کے لفظ نبا سے بنایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے خبردار کرنے والا یا آگاہ کرنے والا. نبی کا معنی کیا ہوتا ہے فہیم؟ خبردار کرنے والا یا آگاہ کرنے والا. انگلش میں جب ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں نا پروفٹ، اس کا معنی بھی یہی ہے، پروفیسی کرنے والا. اس کا معنی بھی یہی ہے، فیوچر ٹیلر. یہ آپ لوگوں نے اسما انگلش کا ایک لفظ بھی سنا ہوگا، پروفیسی کرنا. انگلش میں آپ نے کبھی ورڈ سنا ہے پروفیسی کرنا؟ مینز پیشین گوئی کرنے والا، مستقبل کے بارے میں بتانے والا. انبیاء کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن اسما انبیاء کی تعداد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک بات کہتے ہیں کہ دنیا میں آج تک کوئی ایسی قوم ہی نہیں آئی جس میں خبردار کرنے والا، جس میں آگاہ کرنے والا نہ آیا. ہر قوم کے اندر خبردار کرنے والا یا آگاہ کرنے والا آیا. تعداد ہمیں نہیں پتہ چلتی،
لیکن اللہ نے بس بتا دیا ہے کہ ہر قوم کے لیے. یہ وہی والی بات ہے نور جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے. اچھا پھر ایک حدیث ہمیں ہولی پروفٹ کی ملتی ہے. حدیث یہ ہے تھوڑی ضعیف سی، لیکن آپ اسے اپنے پیپر میں کوٹ کر سکتے ہیں. ہم یہاں پہ جو ہے وہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ ضعیف سی حدیث ہے کہ 1,24,000 کے قریب انبیاء اکرام اس دنیا میں آئے ہیں. تو نور یہ حدیث تو ہے لیکن یہ ضعیف سی ہے، لیکن آپ کوٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر جب ہم بات کرتے ہیں نا رسول کی، تو رسول عربی زبان کے لفظ رسل سے بنایا گیا ہے، اور رسل کا مطلب ہوتا ہے پیغام رسانی کرنا. رسل کا مطلب کیا ہے میمونہ؟ پیغام رسانی کرنا، کہ یہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، پیغام رسانی کرنا. تو یہاں پر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو رسول کی ہمارے پاس نا 2 ڈیفینیشنز ہیں. اکارڈنگ ٹو فرسٹ ڈیفینیشن وہ کہتے ہیں کہ رسول 4 ہیں. اکارڈنگ ٹو فرسٹ ڈیفینیشن کیا کہتے ہیں کہ رسول 4 ہیں. میمونہ جن 4 کے اوپر الہامی کتب نازل ہوئی ہیں ان کو ایک نئی شریعت دی گئی ہے، پرانی شریعت منسوخ کر دی گئی ہے، وہ 4 رسول ہیں. بات سمجھ آئی آپ کو کہ نئی شریعت دی گئی ہے اور پرانی شریعت منسوخ کر دی گئی ہے. علیشبہ رسول 4 ہیں، ان کو ایک نئی کتاب دی گئی ہو، اور نئی کتاب کے اندر نیو کوڈ آف لائف، نیا ضابطہ حیات، نئی شریعت دی گئی ہو. تو اس حساب سے آپ کے پاس 4 رسول ہوئے، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ اور ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. یہ 4 رسول ہیں. اب فرسٹ ڈیفینیشن کی کلیئرٹی ہو گئی. اکارڈنگ ٹو سیکنڈ اسکول آف تھاٹ، سیکنڈ ڈیفینیشن ہے کہ رسول 4 نہیں ہے بلکہ رسول 315 ہیں. رسول 4 نہیں ہے، رسول 315 ہیں. اور وہ تمام بھی رسول ہیں، وہ تمام بھی رسول ہیں جن کے اوپر آسمانی صحیفے نازل ہوئے ہیں، جن کے اوپر آسمانی صحیفے نازل ہوئے ہیں، اور ان کے نہ ماننے والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. کہ ان پر آسمانی صحیفے بھی نازل ہوں اور ان کے نہ ماننے والوں پر اللہ کا عذاب بھی آئے. قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی رسول کہا گیا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ طیب آپ کہہ رہے ہیں نا انگلش میں، تو انگلش سے مراد یہ ہے کہ یار ان کے اوپر نا سمال بکلیٹس، سکرولز بھی رویل ہوں اور ان کے نہ ماننے والوں کے اوپر اللہ کا عذاب بھی آئے. تین سو 15. شاباش. آپ دونوں پیپر میں لکھیں گے. سمجھ آئی اسما؟ میں نے آپ کو دونوں بتائی ہیں. بھائی ہمیں تو نمبر چاہیے، ہم کو یہ کیوں لکھیں؟ آپ نے دونوں ڈیفینیشنز لکھنی ہیں. بات سمجھ آئی؟ ہم ایک ڈیفینیشن کیوں لکھیں؟ اب ہم پڑھ لیتے ہیں پیغمبروں کی خصوصیات کیا ہیں. کوالٹیز آف پروفٹ، پیغمبروں کی خصوصیات. تو سب سے پہلی خوبی ہے
must be a human being, must be a human being, इसे हम कहते हैं बशरियत। आमना, बशरियत के पैगंबर हमेशा इंसानों में से होते हैं ताकि इंसानों के लिए रोल मॉडल हो और वो उसको फॉलो कर सकें। कुरान पाक की बड़ी फेमस सूरत है सूरह कहफ, और सूरह कहफ की वर्स नंबर है 110। तो सूरह कहफ की वर्स नंबर 110 के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं, कुल इन्नमा अना बशर मिस्लिकुम, से आई एम ओनली अ मैन लाइक यू, कि कहो मैं तुम्हारी ही तरह एक आम इंसान हूं। अच्छा, फिर इसी तरह कुरान पाक की एक और सूरत है सूरह बनी इसराइल, उसकी वर्स नंबर 95 के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर इस जमीन पर फरिश्ते चलते होते तो हम आसमान से किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेजते। अगर इस जमीन पर फरिश्ते चलते होते तो हम आसमान से किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेजते। बात समझ आई आप लोगों को कि पैगंबर हमेशा इंसानों में से होते हैं, और वो इसलिए होती है कि वो इंसानों के लिए रोल मॉडल बन सकें। अगर पैगंबर इंसानों में से ना हो, फरिश्ता हो, तो यार फिर बाकी इंसान फरिश्तों वाली जिंदगी तो नहीं ना गुजार सकते। कशान नबी करीम हमारे लिए एक पीर कामिल का दर्जा भी रखते हैं। कुरान पाक की एक बड़ी फेमस सूरत है सूरह अहज़ाब, और सूरह अहज़ाब की वर्स नंबर है 21, जिसके अंदर हदीका अल्लाह ताला कहते हैं कि नबी करीम को आपके लिए बेहतरीन उसवाए हसना बनाया गया। हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को लोगों के लिए बेहतरीन उसवाए हसना बनाया गया है, एग्जेम्पलरी रोल मॉडल। यहां तक बात की समझ आई? इसी के साथ साथ फिर हम देखते हैं थर्ड नंबर पर, तो नबूवत अतिया खुदावंदी है, इट्स बाउंटी ऑफ अल्लाह। नबूवत अतिया खुदावंदी का दूसरा नाम है, यानी कि कोई भी इंसान जितनी मर्जी मेहनत कर ले, कोई भी इंसान जितनी मर्जी इबादत कर ले, अरबाब वो इबादत करने की बेस पर वली बन जाएगा, मुत्तकी और परहेजगार इंसान तो बन जाएगा, लेकिन कभी भी पैगंबर नहीं बन सकता। पैगंबर वही होता है जिसको अल्लाह ताला खुद चुनते हैं। उर्दू में इसको क्या कहते हैं? अतिया खुदावंदी। और अतिया खुदावंदी के हवाले से, बाउंटी ऑफ अल्लाह के हवाले से आप यहां पर कोट कर देंगे सूरह इब्राहिम और उसकी वर्स नंबर 11, जिसके अंदर अफशीन अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि अल्लाह जिसे चाहते उसे अपना नबी बना लेते। इसके बाद फिर फोर्थ नंबर पर हम देखते हैं नॉलेज बेस्टोड बाय अल्लाह। नॉलेज बेस्टोड बाय अल्लाह, के नबी को इल्म अल्लाह की तरफ से मिलता है। दुनिया के लिए वो उम्मी होता है, दुनिया के लिए वो अनपढ़ होता है, लेकिन उसको इल्म अल्लाह की तरफ से मिलता है। आज कुरान के सच्चे होने की सबसे बड़ी दलील ही यही है कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा कलाम है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में कहते हैं सूरह बकरा और वर्स नंबर 23 के अंदर कि जिन लोगों को शक है वो जाएं और इस जैसी कोई एक सूरत, कोई एक आयत ही बना कर ले आए। नबी को इल्म अल्लाह की तरफ से मिलता है। इसके बाद फिर फिफ्थ नंबर पर हम देखते हैं, तो नबी जो है वो एग्जेम्पलरी कैरेक्टर का मालिक भी होता है, कैरेक्टरफुल, एग्जेम्पलरी कैरेक्टर का मालिक, कैरेक्टरफुल के नबी साहिबे किरदार होता है, क्योंकि उसको देखकर उसकी उम्मत ने अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी होती है। सूरह कलम और उसकी वर्स नंबर 4 के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं कि नबी करीम को आला इखलाक का मालिक बनाया गया। सुनिए आपने ये बात, नबी करीम को आला इखलाक का मालिक बनाया गया।
اس کے بعد پھر ہم مزید دیکھتے ہیں 6 نمبر پر. تو نبی جو ہے وہ ہر قوم کے لیے آئے ہیں. تو فار ایوری نیشن دیئر واز اے پروفٹ, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا ہے. قرآن پاک کی بڑی فیمس سورت ہے سورہ فاطر, اور سورہ فاطر کی ورس نمبر ہے 24. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں آج تک کوئی بھی ایسی قوم ہی نہیں آئی جس میں کوئی خبردار کرنے والا یا آگاہ کرنے والا نہ ہو. فار ایوری نیشن دیر واز اے پروفٹ. اس کے بعد پھر 6 نمبر پر ہم 7 نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ نیچر آف پروفٹ ہوڈ بھی اللہ تعالیٰ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں. نیچر آف پروفٹ ہوڈ سے مراد ہوتا ہے نبوت کی فطرت. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ڈیسائیڈ کی ہے. نبوت کی فطرت سے کیا مراد ہے آکاش؟ کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کون نبی ہوگا اور کون رسول ہوگا. ڈیسائیڈڈ بائی اللہ. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں, انہی کے سگے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام نبی ہیں. تو یہ بھی اللہ ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کون نبی ہوگا اور کون رسول ہوگا. اپنی مرضی سے کوئی نہیں بن سکتا. 8 نمبر پر آپ نے اس میں مینشن کرنا ہے فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ. فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ, ختم نبوت, یہ ہمارے عقیدہ رسالت کا اہم جزو ہے. تو جب ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورہ احزاب اور اس کی ورس نمبر 40 کے اندر کہتے ہیں کہ محمد is not the father of any one of your men and he is the seal of prophets, کہ محمد تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے اور وہ خاتم النبیین ہے. کہ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم ہمارے خاتم النبیین ہیں. اب یہاں پر ہمیں کیا سمجھ آتی ہے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے؟ کہ ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں. پھر ہولی پروفٹ کی اپنی بھی احادیث ہیں, لا نبی بعدی, میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا, ہے نا ایسے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر آپ مزید دیکھیں گے تو ہولی پروفٹ کہتے ہیں کہ تم آخری نبی ہو, میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. سوری, کہ ہولی پروفٹ کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. اچھا, پھر ہولی پروفٹ کی ایک اور مثال بھی ہے کہ میری مثال اس عظیم و شان عمارت جیسی ہے کہ جس کی میں آخری اینٹ ہوں. کہ ہولی پروفٹ خود کہتے ہیں کہ یار میری مثال اس عظیم و شان عمارت کی آخری اینٹ جیسی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کے خلاف جہاد کیا گیا, مسلمہ کذاب کو قتل کیا گیا. اور آج بھی پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ہولی پروفٹ کو خاتم النبیین ماننا بہت ضروری ہے. جو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اب ہم پڑھ لیتے ہیں ختم نبوت کی خصوصیات کیا ہیں. کریکٹرسٹکس آف فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ. اب ہم پڑھ لیتے ہیں ختم نبوت کی خصوصیات. کریکٹرسٹکس آف فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ. ختم نبوت کی کیا اہم خصوصیات ہیں؟ جب ہم ختم نبوت کی خصوصیات کی بات کرتے ہیں طیب, تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی جو خوبی ہے دیٹ ون از کالڈ یونیورسلٹی. اور یونیورسلٹی کو ہم کہتے ہیں عالمگیریت. دیکھیں نا, اسلام اگر ایک یونیورسل دین ہے, تا قیامت تک کے لیے ہے, تمام لوگوں کے لیے ہے, پوری انسانیت کے لیے ہے, تو پروفٹ آف اسلام بھی تو یونیورسل ہے نا. طبیعت کہ پروفٹ آف اسلام کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ یار ایسٹ ٹو ویسٹ, جاپان سے لے کے امریکہ تک کوئی بھی شخص ہے وہ اگر کلمہ پڑھ لے اسلام کے ساتھ ساتھ ہولی پروفٹ پیس بھی اپون ہم کا امتی بھی بن جاتا ہے, فالوور بھی بن جاتا ہے. آپ کو اس بات کی سمجھ آئی؟
اس کے بعد پھر نیکسٹ ہے پرفیکشن، اور پرفیکشن کو ہم کہتے ہیں کاملیت۔ آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ ہاؤ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم اور ان کی شریعت کامل شریعت ہے۔ آپ کو سمجھ آتا ہے کاملیت کی؟ کوئی اگزامپل دے دیں تاکہ سب کو بات کی سمجھ آ جائے۔ شاباش، دین مکمل ہو گیا، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور یونیورسلٹی کی اردو فاطمہ ہوتی ہے عالمگیریت۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر ایک نیو کنسپٹ سکھاتا ہوں۔ طیب، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا تھا تو روئے زمین پر کدھر اتارا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا تھا، ایسے ہی ہے نا؟ آج بھی ایڈم پیک سری لنکا میں موجود ہے۔ اچھا، اما ہوا کو کدھر اتارا گیا؟ اما ہوا کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جدہ کے پاس اتارا گیا، یا پھر کہتے ہیں کہ جارڈن کے پاس ایک مقام ہے وہاں پر اتارا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں بتاتے ہیں کہ بوتھ ایڈم اینڈ ایو ور کرائنگ، کہ دونوں رو رہے تھے اور معافی کے طلبگار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کی توبہ کو قبول کیا اور ان دونوں کو ملایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آدم اور ہوا کا ملن کس مقام پر ہوا؟ شابش، آدم اور ہوا کا ملن علیہ السلام، آپ کو پتا ہے کہ جبل رحمت کے اوپر ہوا میدان عرفات میں، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، پھر جب یہ دونوں ملے تو انہوں نے ریکویسٹ کی اللہ سے کہ ہم پہلے بھی بھٹک گئے تھے، آپ ہماری مدد کریں اور ہمیں راستہ دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان دونوں کی مدد کی اور اپنی وحی کا سلسلہ شروع کیا۔ وسیم، ملینز آف ایئرز گزر گئے، 1,24,000 انبیاء آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، یہاں تک کہ جب لاسٹ پروفٹ آئے تو اگین اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو اسی مقام پر کھڑا کیا جہاں پر حضرت آدم اور اما ہوا کھڑے تھے، اور ہولی پروفٹ نے جب اپنا تاریخی خطبہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی ورس نمبر 3 نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم والی، کہ آج کے دن میں نے تمہارا وہ دین مکمل کر دیا ہے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ اسی مقام پر میں نے نازل کرنا شروع کیا تھا۔ اسما، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام تو ایک نیا دین ہے جو غار ہرا سے شروع ہو کر ہولی پروفٹ کے اوپر کمپلیٹ ہو گیا، بلکہ یہ وہ دین ہے جو حضرت آدم سے لے کر پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم تک چلتا آیا اور ہولی پروفٹ کے اوپر کمپلیٹ ہوا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، آج میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی۔
ہمارے ہاں لوگ نعمتوں سے مراد لیتے ہیں کھانا پینا سونا جاگنا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اصل اللہ کی سب سے بڑی کہ اللہ نے اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے اپنے بندے کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، نو مور ریولیشن، نو مور پروفٹ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا، کہ اب اگر کسی نے کوئی کمپلیٹ کوڈ آف لائف لینا ہے تو وہ اسلام ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا سیکھنے کو ملا وسیم؟ کہ ایک طرف تو ہولی پروفٹ کی جو شریعت ہے وہ تمام احکامات کی بھی کاملیت ہے، اور دوسری طرف نبی کریم کی نبوت تمام انبیاء کی بھی کاملیت ہے۔ آپ کو بات کی سمجھ آئی؟ اور اب ہم دیکھتے ہیں تھرڈ نمبر پر، تو آئے ہائے ہائے حسان خالد نارو، بندہ تجھے کہے کہ تو نعرے لگا، کہتا ہے سر کاملیت کا مطلب کیا ہے؟ 1 گھنٹہ لگا کے میں نے پوری سٹوری سنائی ہے، اور یہ ابھی پوچھتا ہے کہ کاملیت کا مطلب کیا ہے۔ آپ ان کو اس گولے پہ نہیں رہنے کا ہے ماریا، اس نے تو پورا یقین کرے میری ساری محنت، وہ کہندے نے پنجابی کیتی کرائی تے پانی پھیر دیتا، تو پراؤ اندازہ لگا ہے یار، 1 گھنٹہ لگا کے کنسپٹ سمجھا ہے، تو کہندا کاملیت کا مطلب کیا ہے؟ کیسا بندہ ہے یار یہ۔ اس کے بعد پھر تھرڈ نمبر پر ہم دیکھتے ہیں تو پروٹیکشن آف ہولی قرآن۔ پروٹیکشن آف ہولی قرآن، قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا۔ پروٹیکشن آف ہولی قرآن، قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا، پھر قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اسی میں ہم ایڈ کر دیں گے کہ نبی کریم کی سنت کو بھی محفوظ کیا گیا، پروٹیکشن آف سنت۔ کسی بھی پیغمبر کی، کسی بھی شخصیت کی سنت کو اس طرح سے محفوظ نہیں کیا گیا جس طرح سے ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کی سنت کو محفوظ کیا گیا۔ آپ نے نام سنا صحائح ستہ کی کتابوں کا، 6 authentic books of احادیث، صحائح ستہ کی کتابیں ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم مزید دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم کی ختم نبوت کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مقام محمود بھی عطا کریں گے، ہولی پلیس آف محمود۔ آپ لوگوں نے کبھی آذان کے بعد والی دعا سنی ہے؟ نہیں سیدہ حدیقہ، اس کے اندر آپ بتائیں گے کہ نبی کی سنت کو محفوظ کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یار بتایا جاتا ہے کہ جی ہولی پروفٹ جو ہے وہ کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، ہر چیز کو ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا۔ ہولی پلیس آف محمود، اس کے بعد پھر لاسٹ میں ہم مینشن کریں گے کہ لو آف پروفٹ از پارٹ آف ایمان، نبی سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ لو آف پروفٹ از پارٹ آف ایمان، نبی سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے۔
سورہ توبہ اور ورس نمبر ہے 24. سورہ توبہ کی ورس نمبر 24 کے اندر فاطمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی، ورس نمبر 24 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنے آپ، اپنے ماں باپ اور اپنی آل اولاد سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ. یہ سورہ توبہ کی ورس نمبر 24 ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اسی لیے پھر جب ہم بات کرتے ہیں نا بلاسفیمی کی اور یہ تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ نبی سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ بلاسفیمی یا اسلامو فوبیا میں پھر کہتے ہیں کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. اربا پوری ورس لکھنا ضروری نہیں ہے یار، میں نے پہلے بھی بتایا آپ آدھی بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں تک اب آپ لوگوں کو سمجھ آئی تو ہم اپنا آخری عقیدہ دیتے ہیں اور وہ ہے عقیدہ آخرت، بلیف ان ہیئر آفٹر. بلیف ان ہیئر آفٹر، عقیدہ آخرت. جب ہم بات کرتے ہیں عقیدہ آخرت کی تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے. اٹس دا فنڈامنٹل ڈوگما آف اسلام. اٹس دا فنڈامنٹل ڈوگما آف اسلام، کہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے. اس کے بعد پھر مزید ہم دیکھتے ہیں تو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ڈیتھ از ناٹ دا اینڈ آف لائف، rather it opens the door of another life. It opens the door of another life. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ موت اس زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. جب ہم بات کرتے ہیں اسلام میں عقیدہ آخرت کی تو آپ نے بتانا ہے کہ اسلام میں عقیدہ آخرت کے 5 اہم اجزاء ہیں. ارباب ہم کبھی بھی سنگل ڈیفینیشن نہیں لکھ سکتے بلکہ ہم اس میں بتائیں گے ان ڈیٹیل کہ عقیدہ آخرت کے 5 اہم اجزاء ہیں. اکارڈنگ ٹو اسلامک ڈیفینیشن کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو انسان کو اس چیز پر یقین ہونا چاہیے کہ موت برحق ہے. ڈیتھ از دا ریئلٹی آف لائف. آپ یہاں پر قرآن کی آیت بھی کوٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہر ذی روح چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے. بالکل، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے، کہ انسان کو موت پر بھی یقین ہو. اس کے بعد پھر سیکنڈ نمبر پر انسان کو اس چیز پر بھی یقین ہو کہ اس نے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ قبر کے اندر گزارنا ہے. پیریڈ ان گریو. آپ لوگوں نے اردو میں ایک لفظ سنا ہوگا عالم برزخ. سنا ہے کبھی لفظ برزخ کا؟ لفظی مطلب ہوتا ہے پردہ. عالم برزخ.
اور قرآن کی ایک سورت ہے سورہ متففین، آپ لوگ یہ سورت پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات مینشن کیے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب لوگ مر جاتے ہیں تو فرشتے ان کی روحوں کو لے کر آسمان کی جانب آتے ہیں، اور سائرہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اچھی اور بری روحوں کو ان کے نامہ اعمال کو الگ الگ مقامات پر رکھتے ہیں. شاباش حذیفہ، اللہ تعالیٰ نے 2 جگہیں مینشن کی ہیں، سجیین اور علیین. ویری گڈ. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں تو 3rd نمبر پر انسان کو اس چیز پر بھی یقین ہو کہ اس نے دوبارہ زندہ اٹھایا جانا ہے، ریسٹور ٹو لائف کیا جانا ہے، کہ انسان کو دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر بھی یقین ہو. ریسٹور ٹو لائف. سائرہ، جب ہم ریسٹور ٹو لائف کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے قرآن پاک میں بتاتے ہیں، سورہ قیامہ ورس نمبر ہے 3 اور 4. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں کو زندہ اٹھائے جانے پر شک ہے وہ یاد رکھیں کہ ہم ان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس بنانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ حذیفہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو تمام لوگ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے. اس کے بعد 4تھے نمبر پر کہ انسان کو اس چیز پر بھی یقین ہو کہ دیٹ ول بی دا ڈے آف ججمنٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی، کہ وہ یوم احتساب ہوگا. اللہ تعالیٰ سورہ زلزال کے اندر کہتے ہیں نا کہ جو ذرا برابر نیکی کرے گا اس کو اس کا اجر دیں گے، جو ذرا برابر برائی کرے گا تو اسے اس کی سزا دی جائے گی. اس کے بعد پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ انسان کو اس چیز پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ اس کے بعد اس نے ایک ایٹرنل لائف گزارنی ہے ہیون یا ہیل کے اندر، ایک ابدی زندگی گزارنی ہے جنت یا جہنم کے اندر. تو عقیدہ آخرت کے یہ 5 اہم اجزاء ہیں. اب کسی کو کوئی کنفیوژن ہے اس میں تو وہ پوچھے. آخر میں پھر ہم اس کے بھی امپیکٹس لکھ دیں گے. اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک سمارٹنس بتاؤں، آپ کے 3 کوشچن کا ایک ہی آنسر ہے. حذیفہ، میں آپ کو سمارٹنس بتاؤں، آپ کے 3 کوشچنز کا ایک ہی آنسر ہے. عقیدہ توحید کے اثرات، عقیدہ آخرت کے اثرات اور دین اور مذہب کے فوائد، یہ سیم ہے. بات سمجھ آئی؟ دین اور مذہب کے فوائد، عقیدہ توحید کے اثرات، عقیدہ آخرت کے اثرات سیم ہیں. میمونہ، آپ صرف اور صرف القرآن بھی مینشن کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک پرابلم یہ ہے کہ یار آپ کے پاس اگر ٹائم ہے اور آپ نے 2023 میں اپیئر ہونا ہے تو پھر تھوڑا بہت 2-4 ورسز تو یاد کرنی پڑیں گی نا.
دیکھو یار کوئی بھی چیکر ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، آپ نے فار ایگزامپل آیت نمبر ورس نمبر لکھا ہے، میں نے جسٹ القرآن لکھا ہے، آپ خود بتائیں ایگزامینر کس کو ایج دے گا؟ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اسلامیات میں اچھے نمبر لینے کے لیے ہمیں خود سے محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ اپنے وہی بات ہے کہ پھر میں کہتا ہوں کہ مطلب کے لیے 10-15 آیات اور ان کا جو ہے وہ چیپٹر نمبر ورس نمبر یہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہوں. چلے اور کچھ نہ ہو 10-15 تو ہونا کم از کم. بالکل نور، انشاءاللہ تعالی ضرور. حذیفہ اٹ ڈیپینڈز اپون دا نیچر آف کوشچن، جیسا سوال آئے گا ویسا ہی ہم آنسر بھی بنائیں گے. آبویسلی ارباب آپ انگلش کے پیپر میں بھی پوئٹری لکھ سکتے ہیں، انگلش کے پیپر میں اردو کے شعر کوٹ کیے جا سکتے ہیں. چلیں جی، باقی ہم انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے. سی یو ان نیکسٹ کلاس.